नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़िना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबन वासिअ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 63 पे थे और जिसका तर्जुमा था आयत नंबर 63 सूरह क़सस पारा नंबर 20। जिन लोगों पे अजाब का हुक्म साबित हो चुका होगा वो कहेंगे कि हमारे परवरदिगार ये वो लोग हैं जिनको हमने गुमराह किया था, और जिस तरह हम खुद गुमराह हुए थे इसी तरह इनको गुमराह किया था। अब हम तेरी तरफ मुतवज्जो होकर इनसे बेजार हो जाते हैं, ये हमें नहीं पूछते थे। इन आयात में हशर के मैदान का नक्शा पेश किया जा रहा है कि फिक्र तो उस दिन की होनी चाहिए कि जब तुम अल्लाह की अदालत में बेबस खड़े होगे। अल्लाह ताला पूछेगे, कहाँ है मेरे शरीक जिनके बारे में तुम दावा करते थे ये तुम्हारे सिफारशी हैं, जिनको तुम दुनिया में पैरवी करते थे। शैतान जिन्नो इंस जिन पर जुर्म साबित हो जाएगा वो एतराफ करेंगे, ए हमारे रब, हमने इनको गुमराह किया, हम खुद भी गुमराह थे, इनको भी गुमराह किया। अब हम आपकी तरफ मुतवज्जो होकर इनसे बेजार होते हैं। यानी हमने इनको जबरदस्ती गुमराह नहीं किया, ये अपने इख्तियार से गुमराह हुए हैं, यही अपने नफ्स के बंदे बने हुए थे। आप ये देखते हैं कि आज दुनिया में जो लोग अल्लाह के सिवा जिनको शरीक बना के बैठे हुए हैं और जिनको अपने पीर और फकीर बना के बैठे हुए हैं और जिन्होंने उनको झांसा दिया हुआ है कि शॉर्टकट बताया हुआ है सफारिश का तौबा का, जन्नत का, कि मैं मुझ पे मान लिया और मैं तुम्हें जन्नत में पहुंचा दूंगा। ये वैसे ही है जैसे ये आजकल के वो जो नहीं थे, जो बम धमाके वाले, जो लोगों को ब्रेन वॉश कर देते थे और कहते थे कि बस कोई नहीं, ये बम पहन जाओ, ये इस मॉब में इस क्राउड में चले जाओ, तुम जो हो रहे हो ये तो शहीद हो जाओगे, तुम्हें तो डायरेक्ट जन्नत मिल जाएगी। ब्रेन वॉश कर देते थे। ये कौन सा दीन है? हमारा तो दीन ये कहता है कि एक बंदा को मारना पूरी इंसानियत के बराबर मारना है और एक बंदे को बचाना पूरी इंसानियत को बचाने के बराबर है। हमारा दीन तो इतना प्यारा है। तो यहाँ पे जो लोग बहके हुए थे, जो लोग दूसरे, जो अल्लाह को छोड़ के जिनको उन्होंने शरीक लोगों ने बनाया हुआ था, और वो क़यामत वाले दिन, डे ऑफ अकाउंटेबिलिटी वाले दिन उस हशर के मैदान में वो मुकर जाएंगे। वो कहेंगे हम तो खुद गुमराह थे, क्योंकि अल्लाह ताला वादा नहीं किया था शैतान ने, आपको भूल गया सबको। उसने चैलेंज किया था अल्लाह ताला को। जब अल्लाह ताला ने उसको जन्नत से निकाला तो उसने चैलेंज किया था, अल्लाह ताला मैं तो जाऊंगा ही जहन्नुम में, लेकिन अपने साथ बहुत से इंसानों को जहन्नुम में भर दूंगा। और क्यों? क्योंकि शैतान हमारे वसवसों में, हमारे ख्यालात में वेल विशर दोस्तों की तरह हमारे अंदर घुस जाता है और हमसे गलत काम करवाता है और साथ साथ तसल्ली देता है, कर लो कोई बात नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें बचा लूंगा। और फिर जब क़यामत वाले दिन जब पूछेंगे कहाँ हो भाई, हमें क्यों नहीं बचाते, तो वो फिर साफ मुकर जाएगा। यहाँ पे वो आयत नंबर 63 में उसकी कन्वर्सेशन बयान की गई है कि इससे मुराद शयातीन जिन और इंस हैं जिनकी किसी ना किसी रंग में दुनिया में इबादत की जाती रही। यहाँ इबादत से मुराद महज पूजा पाठ नहीं बल्कि बंदगी और गुलामी है। यानी कि वो लोग जो चाहते थे अल्लाह के अहकाम के मुकाबले में इनके अहकाम की अताअत की जाए, हाँ ये दीनवी अहकामात हो या पीर और मुशाइख के किस्म के लोग हों। यानी कि आबिद माबूद दोनों अपनी ख्वाहिश के पैरोकार थे और माबूदों का जवाब, यानी कि सवाल तो अल्लाह मुशक्कों से करेगा कि तुमने मेरे मुकाबिल जो शरीक बना रखे थे वो कहाँ है। लेकिन वो मुशरिक तो अभी कुछ जवाब ना देने पाएंगे कि इससे पेशतर ये माबूद जिनको ये माबूद बना के बैठे हुए थे दुनिया में, वो बोल उठेंगे और कहेंगे परवरदिगार वाकई हम इन लोगों की गुमराही का सबब जरूर बने थे, मगर हमने इन्हें जबरदस्ती इस बात पे मजबूर नहीं किया था, बल्कि ये लोग भी ऐसे गुमराह हुए जैसे हम खुद थे। हमें भी हमारी ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी ने गुमराह किया और इन्हें भी इसी बात में अपना मुफाद नजर आया कि वो हमारे साथ दें। अगर ये हदायत की राह अख्तियार करने वाले होते तो हमारी इन पे कुछ जबरदस्ती नहीं थी,
لہٰذا یہ لوگ ہرگز ہماری بندگی نہیں کر رہے تھے بلکہ اپنی خواہش، اپنے نفس کی بندگی کر رہے تھے، اور ہم بھی یہی کچھ کرتے رہے اور یہ بھی وہی کچھ کرے، تو ہمارا اس میں کیا قصور ہے؟ یعنی کہ وہاں پہ شیطان ہینڈز اپ کر لیں گے، مکر جائیں گے، کہیں گے ہم نے ان کو زبردستی غلط کام کرنے میں مجبور نہیں کیا تھا۔ اب سے بہت سی سسٹرز کا ہی سوال ہوتا ہے، پردہ کہاں تک ہونا چاہیے؟ سر کا پردہ ہے، منہ کا پردہ ہے، کیا پردے کی اقسام ہے؟ اللہ تعالیٰ تو بڑا غفور اور رحیم ہے، نگاہوں میں شرم ہونی چاہیے، پردے کا کیا تعلق ہے اس سے؟ نگاہ میں شرم ہونی چاہیے۔ اسی طرح میری بہنوں کا ایک سوال ہوتا ہے، جی کیوڈکس ہے، اتنے مہنگے مہنگے میں نے نیل پینٹ لیے ہیں، میں اس اسکالر کو فالو کروں گی جو یہ بتا دے گا کہ کیوڈکس کے اوپر وضو جائز ہے۔ کئی ایسے ہیں آج کل کے جدید اسکالرز ینگ جنریشن کو اسی طرح ٹریپ کر رہے ہیں، ان کی پسند کے فتوے دے کر اس جنریشن کو اپنا فالوور بنایا ہوا ہے، اور فین فالوئنگ ہو رہی ہے، دیکھیں جی میرے تو اتنے لائکس یا اتنے میرے فالوورز ہیں، اور وہ کیا ہے؟ وہ قرآن اور حدیث سے نہیں، وہ اپنے طور پہ ان کی پسند کے مطابق فتوے جاری کرتے ہیں۔ اب ایک بندہ کیوڈکس لگا کے فار ایگزامپل وہ وضو کر لیتا ہے اور نماز پڑھ لیتا ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ میں نے تو اس کالر کو، میں نے اس کی بات سنی تھی، اس نے کہا تھا جی کیوڈکس کے اوپر وضو ہو سکتا ہے، قیامت کا دن ہے، ڈے آف اکاؤنٹیبلٹی ہے۔ اب جس اسکالر کو اس نے فالو کیا تھا وہ کہے گا بندہ بھی اللہ تعالیٰ مجھے نہ پکڑے، اس کو پکڑے، کیونکہ میں نے اس کی بات کو سنا تھا، اس نے مجھے یہ کہا تھا کہ یہ جو ہے جائز ہے۔ تو وہ اسکالر آگے سے خود انکار کرے گا، کہتے ہیں میں تو خود گمراہ تھا، میں تو خود بھٹکا ہوا تھا، میں تو تمہیں بھٹکا رہا تھا، تمہارا خود دل چاہ رہا تھا کہ میں وضو، میری کیوڈکس نہ اترے اور میرا وضو ہو جائے یا میں نماز پڑھ لوں، کیوڈکس میری خراب نہ ہو، تو میں نے تو تمہارے دل میں، تمہارے وسوسوں میں گھس کر تمہیں میں نے تو تمہیں خیال پیش کیا، کرنے والے تو تم خود ہو نا۔ اب ایک انسان جا رہا ہے اور سامنے میں کنواں آ رہا ہے، کھائی آ رہی ہے، تو کیا آپ گر جائیں گے؟ سارے گر رہے ہیں، میں بھی گر جاؤں؟ اگر آپ کے اندر عقل ہے، سینس ہے، تو آپ رک جائیں گے کہ نہیں نہیں یہ تو کھائی ہے، میں اس میں کیسے گر سکتا ہوں؟ تو یہی بات ہے، وہاں پہ بھی جو آپ کو جن لوگوں کو آپ فالو اپ کر رہے تھے، وہاں پہ ٹوٹل کہہ دیں گے، مکر جائیں گے کہ ہم نے تو کہا نہیں، اس بندے نے اپنی خواہش تھی، یہ اس کا اپنا دل چاہ رہا تھا، اور الزام میرے پہ دھر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ دونوں کو جہنم میں داخل کر دیں گے، کہ جس نے نافرمانی کی اور جو نافرمانی کا سبب بنا، جس کو آپ نے فالو کیا، کسی کے عذاب میں کمی نہیں ہوگی کہ میں نے اس کو فالو کیا۔ آپ کو میں بتاؤں، ہدایت کے 4 پوائنٹس ہیں۔ ہدایت جیسے میں نے آپ کو بتایا، ہدایت وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری بیسک انسٹنکٹ میں رکھی ہوئی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ اگر آپ کو یاد ہو، وہ کیا تھا؟ عہد الست جس کو کہتے ہیں، جس کو کانشیسنس کہتے ہیں، جس کو ضمیر کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے ہر انسان کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی ذریات کو پھیلایا اور ان سے وعدہ لیا کہ میں تمہارا رب ہوں، اور یہ ہر بچہ اسلام کی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک ہدایت وہ یہ ہے کہ بائی برتھ ہر انسان کے اندر اچھے اور برے کی تمیز اللہ تعالیٰ نے ڈال کے رکھ دی۔ دوسری ہدایت کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے، اللہ تعالیٰ نے کتاب بھیجی کہ یہ کتاب ہے، یہ پیغمبر سکھانے والا ہے، اور یہ کتاب میں تمہارا چارٹر آف لائف لکھا ہوا ہے۔ اب اگر ہم اس کو نہ پڑھیں اور آنکھیں بند کر لیں، ہاں جی میرے حصے کا کوئی اور پڑھ لے، ہو سکتا ہے کہ ایک لفظ پڑھنے کا 10 ثواب ہے، اور میں کہوں کہ میں الف لام میم نہیں پڑھتی، میری جگہ تم پڑھ لو بھائی اور اپنا ثواب مجھے دے دو، تو کیسے دنیا میں ہو سکتا ہے؟ دنیا میں ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ نے ایک فزکس کا پیپر دینا اور کہو کہ یار تم میرے حصے کا جا کے دے آؤ اور اپنے نمبر مجھے دے دو۔ جب دنیا میں پاسبل نہیں ہے تو آخرت میں کیسے پاسبل ہوگا کہ آپ کسی کے نمبر یا کسی کی نیکیاں اپنے کھاتے میں ڈال دیں گے؟ آپ نے جو کیا ہے آپ کو اپنے عمل کا حساب دینا پڑے گا۔ تو یہاں پہ ہدایت پہ بات کی جا رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کہے گا میں نے تو حجت تمام کر دی، اور یہی بات یہاں پہ اس وقت کے مشرقین مکہ کو بتائی جا رہی تھی کہ میں نے حجت تمام کر دی۔ حجت کیا تمام کر دی؟ کہ میں نے جب انسان کو پیدا کیا تو میں نے انسان کی ہدایت کے لیے میں نے 1 لاکھ کم و بیش 1,24,000 پیغمبر بھیجے،
اور پھر اس کے بعد میں نے سٹیمپ لگا دی خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور پھر ان کے بعد ایونچولی ایک جو کتاب قرآن مجید بیچی جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے کیا۔ اب اس میں سب کچھ مینشن ہے، کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اب اگر ہم اس کو نہ سمجھے اور نہ سمجھ کے باوجود اپنے آپ کو انجان بنائے رکھیں تو پھر یہ تو ہم نے خود اپنی جانوں پہ ظلم کیا۔ ٹھیک ہے جی، تو ہدایت کے جو چار ہے، دو جو ہدایت کی طریقے ہیں وہ کافر اور مسلمان دونوں کو مل رہے ہیں، اویلیبل ہے۔ وہ اویلیبلٹی کیا ہے؟ ایک تو آپ کی جو بیسک انسٹنکٹ جو اندر ضمیر ہے، اچھائی برائی کا فرق وہ ہر کافر اور مومن میں رکھا گیا ہے۔ دوسرا کتاب وہ سامنے ہے، اب یہ کافر مومن دونوں کو اسیسیبل ہے کہ کون اس کتاب کو اٹھ کے پڑھتا ہے اور اس کو اپنے عمل میں لے کے آتا ہے۔ تیسری ہدایت کا پوائنٹ ہوتا ہے کہ وہ آپ ایک پریکٹسنگ مسلم بن جائیں۔ ٹھیک ہے جی۔ چوتھی ہدایت ہوتی ہے کہ آپ ایک ایسے راستے کا منتخب کریں جو ڈائریکٹ کہاں جا رہا ہے؟ آخرت کی طرف۔ اس کو کہتے ہیں ہدایت۔ اور جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں روز تو اس میں جو ہم کہتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، تو اس میں یہ ہدایت کے چاروں اسپیکٹ آتے ہیں۔ ہم اس میں ہدایت یہی مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسی ہدایت دے دے کہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں ایونچولی جنت میں لے جائے۔ چوتھا اسپیکٹ ہدایت کا کہ مجھے ہدایت ایسی دے، ایسا راستہ دکھا جو مجھے ڈائریکٹ جنت میں لے جائے۔ اور اس راستے میں کئی آپ کو ہم نظر آئیں گے، انٹرسیکشنز نظر آئیں گی جہاں پہ گناہ کی دعوتوں کے لیے لوگ بیٹھے ہوں گے۔ ادھر آ جاؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا تھا صراط مستقیم کیا ہے، سیدھا راستہ کیا ہے؟ تو آپ نے لائن پراپر ڈرا کی تھی اور اس کے ساتھ ٹیڑھی لائنیں ساتھ کھینچی تھی اس سیدھے راستے پہ، کہ یہ ٹیڑھی لائنیں ہیں جس پہ شیطان بیٹھا ہوا ہے جو آپ کو ورغلاتا ہے، اغوا کر لیتا ہے۔ اس آیت میں جیسے نا اغوا کر لیتا ہے، آپ کو کڈنیپ کر لیتا ہے۔ آ جاؤ، کم آن، یہاں کنسرٹ ہو رہا ہے، آ جاؤ، یہاں بڑا زبردست کام چل رہا ہے، کیوں تم سیدھے جا رہے ہو؟ اور جب آپ کو ڈی ٹریک کر لیتا ہے تو پھر آپ اس راستے سے ہٹ جاتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ ایک اور خوشخبری بھی ہے کہ اگر آپ اس غلط راستے پہ چلے گئے ہیں، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، یہ کتاب آپ کے پاس ہے، آپ کو پھر ہدایت آ جاتی ہے، آپ کو کوئی پیارا اسکالر یا کوئی آپ کو بتانے والا، اچھا مشورہ دینے والا آپ کو پھر اس ٹیڑھے راستے سے نکال کے پھر آپ کو کھینچ کے سیدھے راستے میں لے آتا ہے۔ علینا الا البلاغ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔